अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका फिर ईरान को धमकियां दे रहा है और साथ ही साथ ट्रंप साहब चाइना दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं। एक बड़ा डेलीगेशन उनके साथ है जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिसमें एलन मस्क और बाकी लोग शामिल हैं। वहाँ पे जो मसरूफियात हैं चाइना के अंदर, उसमें टैरिफ के ऊपर बात हो सकती है, चाइनी प्रेसिडेंट से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा ईरान का इशू है, इक़्तिसादी मामलात हैं और जो दीगर बाकी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो ज़ेर बहस आ सकते हैं। तमाम दुनिया की नज़रें चाइना के ऊपर लगी हुई हैं और अब देखना यह है कि चाइना ट्रंप को कैसे डील करता है। ट्रंप एक ऐसी जंग लड़ते हुए चाइना पहुँचे हैं जिसमें अमेरिकन ज़रा ये कह रहे हैं कि $29 बिलियन अब तक चाइना इस जंग में लूज़ कर चुका है और आगे कुछ समझ नहीं कि ये जंग जीतेगा कौन। बेज़ाहिर पूरी दुनिया समझ रही है कि ये जंग ईरान जीत चुका और कांग्रेस के एक रुकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के 39 तैयारे अब तक तबाह हो चुके हैं। अब ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी किसी को कोई समझ नहीं कि आगे चल के ये जो जंग है, बल्कि अब तो सर्द जंग बन गई है, ये क्या शक्ल इख्तियार करेगी। बज़ाहिर तो सीज़ फायर है, लेकिन अभी भी यूएई और इस्राइल की पूरी ख्वाहिश है कि शोले जंग के दोबारा से भड़कें और ये शोले पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लें और उसके बाद पूरी दुनिया इसमें जलती हुई उनको नज़र आए। ये ट्रंप साहब की ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश पूरी होती है या ख़त्म होती है, इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली, दफ़ाई तज़ियाकार हैं, आप सब उनको जानते हैं। आमना उल्फ़ साहबा साबिक़ चीफ मिनिस्टर की एडवाइज़र हैं, साबिक़ MPA हैं। अहमद हुसैन डैर साहब रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और मियाँ ज़ुबैर साहब AMM के सरबराह हैं, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ब्रिगेड साहब, ट्रंप साहब बहुत स्ट्रेस के अंदर और अधूरा सा एक ख्वाब लेके अपनी विक्ट्री का चाइना के दौरे के ऊपर हैं। क्या लगता है कि चाइना उनसे क्या सलूक करेगा और ट्रंप साहब क्या मैसेज लेके वापस आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जहाँ तक आपने सलूक का बात की, तो आपको पता है कि चाइनीज बड़े कूल, बड़े स्टेबल और बड़े ठंडे धीमे मिजाज से लोगों को हैंडल करते हैं। वो एक्चुअल अगर आप देखें असल इन्फर्नो में भी, असल जंग या टेंशन में भी वो अपनी कूलनेस नहीं छोड़ते। तो जहाँ तक ताल्लुक है आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का, वो चाइनीज पूरा फॉलो करें। अब इससे आगे चल के जब हम बात करेंगे कि चाइना के जिस माहौल में ट्रंप साहब चाइना गए हैं, वो माहौल मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो कुछ बातें अमेरिकन पॉलिसीज के हिसाब से पूरी दुनिया में हो चुकी हैं, वो आपको पता है वो चाइना में भी कन्वे हुई है, वो तमाम की तमाम थी, और चाइना ने बारहा उसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दी। और उसकी सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक बाकी टैरिफ के अलावा चीज़ आपकी नज़र को गुजार करना चाहूँ, वो ये है कि जब ट्रंप ने पाबंदियां आयद की उन अपना कंपनियों पे, वो कंपनी जो उन्होंने कहा कि जी ईरान से जितनी कंपनियां डील करती हैं तो उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, मना करेंगे। तो चाइना की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा जी अगर किसी कंपनी ने ये प्रेशर लिया और तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अपना काम अपनी रिदम में जारी रखें, और अगर किसी कंपनी ने बैकआउट किया तो हम वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना ने कितना अमेरिका का प्रेशर लिया या कितना वो प्रेशर दे सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने जो कुछ की, उस अमेरिका के अंदर आपको पता है ट्रंप इज अ कंपल्सिव लायर, और जिस तरह वो कैरेक्टरलेस आदमी है, वो पूरी कैंपेन में झूठ बोलता रहा, एक दिन झूठ, उससे अगला बढ़ के झूठ, उससे अगला बढ़ के झूठ। अभी इस वक्त एक करारदाद 112 मुल्कों की करारदाद आर्टिकल चैप्टर 6 के तहत पास हुई है, जिसमें कुछ 35 ममालिक का फ्लोटिला एक शिप जो है वो जा रहे हैं अपना हुमस की तरफ,
لیکن اس کے اندر اس کو رشیا اور چائنا نے بھی ویٹو نہیں کیا. پہلے آپ کو پتا ہے رشیا اور چائنا نے ویٹو کر دیا تھا. لیکن اس وقت غالباً کیونکہ 112 ممالک ہیں اور چیپٹر 6 یہ کہتا ہے کہ آپ فزیکل فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں. چیپٹر 7 یہ غالباً کہتا ہے کہ آپ فزیکل فورس. تو وہ ایک آپ یہ کریں پوسچرنگ کے طور پہ وہ تمام کے تمام جو برطانیہ کے بھی جہاز ہیں, انڈیا کے بھی جہاز ہیں, باقی وہ بھی جا رہے ہیں. ایک طرف دوسرا کا جو ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا اناؤنس کیا تھا وہ بھی وہ اپنا اس کے پیچھے ہٹ کے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا وفد ہے وہ زیادہ تر اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک انڈیکیشن یا ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت سیریس ٹریڈ پہ چائنا سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم دیکھیں گے تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا نے اپنے اسٹانس سے نہیں ہٹنا بھی کسی بھی طریقہ کار سے. کیونکہ جب امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جی بائیجو سسٹم آپ نے چائنا نے ایران کو کیوں دیا, تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا یہ کمرشل یوز کی چیز ہے اور آپ جی پی ایس دیتے ہیں تو ہم نے بائیجو ہے, چوتھے سیٹلائٹ ہے, وہ جو مرضی استعمال کرے, اس میں کوئی ہچ تو نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم چائنا نے کسی بھی طریقے سے امریکہ کا پریشر نہیں دیا بلکہ اس کو کاؤنٹر رسپانس کیا ہے with more force and with more audacity. تو اب جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھیں گے تو یہ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کی ہر بات مان لے گا اور کہے گا جی یس سر جی بالکل یس سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. برگیج تو اس صاحب لیے جب جب بات چیت چلے گی اور جب نکات, کیونکہ جو نکات بیسیکلی بیس کرے وہ ٹریڈ کی, لیکن اس میں سب سے بڑا پوائنٹ جو انڈر ڈسکشن آئے گا میری نظر میں وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا چائنا کا 90% تیل چائنا جو ہے وہ ایران سے دے رہا تھا, آپ کو پتہ ہے. اور اب اگر ہارمز بند ہوتا ہے تو چائنا کا تیل بھی افیکٹ ہوتا ہے. اگر چائنا کا تیل افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے معاشی اثرات بھی آتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک تو چائنا کا ایران کا بلاکڈ ہے, اس کے پیچھے امریکہ کا بلاکڈ. تو میرا خیال یہ دونوں چیزیں جو ہیں they will come under serious consideration. ہو سکتا ہے اس کے اوپر چائنا کوئی لائے عمل پیش کر دے, امریکہ اس لائے عمل کو اڈاپٹ کر لے, ایران چائنا کے بڑا قریب ہے, کوئی ایسی درمیان میں وے آؤٹ نکل آئے جس سے امریکہ بھی اپنا بلاکڈ ختم کر دے, چائنا بھی کر دے, اور باقی جو بات چیت ہے وہ سیکنڈ فیز میں, جیسے چائنا کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر کی بات چیت سیکنڈ فیز میں کر لیں گے, اس کے اندر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی صورت نکل سکے. لیکن جس وقت تک یہ ڈسکشن شروع نہیں ہوتی اس وقت تک میں اور آپ اسپیکولیشن کر سکتے ہیں جو اس وقت سب کا. برگیج صاحب کھینچ کھونچ کے ایران اس دورے تک لے گیا اور ٹرمپ کی پوری کوشش تھی کہ اس دورے سے پہلے وہ 1 پیجر کم از کم MOU سائن کر لے اور یہ میسج لے کے جائے چائنا میں کہ وہ مین آف وار نہیں ہے, مین آف پیس ہیں, سلوشنز ہیں. لیکن وہ ایسا اس کو نصیب نہیں ہوا کہ وہ یہ جنگ بند کر کے چائنا کے دورے پہ جائے, لیکن دورے پہ چلا گیا. وہ وہاں پہ ایک کمزور امریکن پریزیڈنٹ کے طور پہ شیپنگ کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہاں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں, جو ایک جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور جنگ بھی ایسی ہے جس کا فیصلہ چائنا نے کرنا ہے. چائنا اور رشیا جنگ لڑے بغیر جی چکے ہیں, جبکہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے, جیتے روس اور چائنا ہے. احمد حسین ڈیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور امریکی صدر چین کے دورے کے اوپر ہے, چین کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, چین ایک دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پہ برج کر رہا ہے, امریکہ کی وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ اب امریکہ کے بغیر دنیا زندہ رہنا سیکھ لے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آگے؟ جس کو آپ کمزور امریکن صدر کہہ رہے ہیں, میں اسے ان ریلائبل اور ایک ایسا صدر جس کا دوسرے لمحے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر دے, unpredictable and unreliable president of America. اوکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلان کیا ہے کہ مسلم کنٹریز کو تباہ کیا جائے, ان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے, اور جس کا اثر چائنا کے اوپر پڑا, کیونکہ چائنا کی 90% جو آئل ہے وہ ہرمز سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے کہ اگر امریکہ کا صدر چائنا جاتا ہے اور چائنا یہ مسئلہ حل نہیں کرواتا. اب یہاں میں بات کروں گا پاکستان کی فورن پالیسی کی. جس طرح پاکستان اپنی فورن پالیسی میں کامیاب ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج چائنا کی فورن پالیسی کا امتحان ہے
کہ وہ ایسے ایک انسٹیبل اور انڈیسائسو پریزیڈنٹ کو کیسے گھیر کے اپنی شرائط منواتا ہے, اپنی باتیں منواتا ہے. یہ چائنا کا, آج میں اس کو چائنا کا امتحان کہوں گا, اس لیے کہ چائنا کے لیے امریکن بلاکیڈ ہٹوانا جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہوگی, اور اس کے لیے چائنا امریکہ کو شاید یہ میسج دے کہ اگر آپ یہ بلاکیڈ نہیں ہٹاتے, امن کی طرف نہیں جاتے, تو وہ میں کس طرح ریزسٹ کروں گا, کیونکہ اس کے بعد اس کی اپنی سروائیول کا مسئلہ آ جائے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کی, میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کے صدر کی یہ خواہش کی تھی کہ 1 پیجر میں لے کے جاؤں, لیکن میں اس کو ایران کی فتح کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو منوایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ایران کی پوزیشن تھی اس میں کوئی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہ جو چائنا کا دورہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے پوری طرح امریکہ کو کمزور کر کے امریکہ کے صدر کو چائنا بھیجا ہے. اب چائنا کس طرح امریکہ کے صدر پہ پریشر ڈال کے, اس کو آگے کی روشنی دکھا کے, یا اس کو آگے کے مسائل دکھا کے, کس طرح وہ اس کو مجبور کر کے, یا جس طرح بھی ہے, کیونکہ وہ اسرائیل کے راستے سے تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے, اور پیچھے بھی ہٹ گیا ہے, اور اس کی سوچ بھی بدل گئی ہے. اچھا, لیکن کوسچن مارک یہ ہے کہ وی کی ناٹ پریڈکٹ, وی کی ناٹ سے اینی تھنگ, کہ جب تک وہ دورہ کر کے واپس نہیں آتا. میں اپنی پریڈکشن یہ دے سکتا ہوں کہ اس دورے کے بعد ہم یہ ضرور, جس طرح میں نے کہا تھا کہ امریکہ کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں تو میں نشے میں ہوں, تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جب ہم واپس آئے گا امریکہ کا صدر, تو ہم اگلے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چائنا نے وہ کیا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ فتح چائنا نے حاصل کرنی ہے, اور انشاءاللہ دیکھیے گا امریکن صدر لوز کر کے آئے گا. بس اللہ کرے کہ جی جو ان کا تکبر ہے, غرور ہے, وہ خاک پہ پہلے بھی ایران نے ملا دیا, اب آگے بھی جو عزائم ہیں اس کے اسرائیل کے, گریٹر اسرائیل کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی خاک پہ ملے. آمنہ الفت صاحبہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جیسے کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 39 پلینز ایران نے تباہ کر دیے, 29 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا, اور اس کے بعد جو ٹرمپ ہے وہ ایک بخلاہٹ کے اندر ایک بڑی عجیب کیفیت میں وہ چائنا کا دورہ کر رہا ہے, اور چائنا بڑے کمپوز طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے. یعنی ایک طرف امریکہ کو فائنینشلی کمزور کر رہا ہے اور اکنامکلی اس کو ڈوز دے رہا ہے, دوسری طرف اپنے آپ کو تگڑا بھی کر رہا ہے, مرج کر رہا ہے ایک سپر پاور کے طور پہ. تو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنیا میں, آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے. سب سے پہلے تو جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں, بظاہر تو ایران سب کو لگتا تھا کہ ایک کمزور ملک ہے, لیکن آج کانگریس کے لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے, طیارہ بردار, ان کو جس طریقے سے ایران نے ہدف بنایا, ان کو تباہ برباد کیا, تو ایک بہت بڑا لاس جو ہے وہ امریکہ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو جو اتنے وہ تکبر کے مارے میں ہیں, یا ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, آج وہ کچھ کہتے ہیں کل وہ کچھ کہتے ہیں, تو وہاں کی عوام بھی ان سے نالاں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے اس وقت جو چائنا کا دورہ کیا ہے, چائنیز ان سے بہت ناراض ہیں. آپ یہ دیکھیے, انہوں نے سب سے پہلے تو وہاں سے آپ سفر ان کا شروع کریں نا, جب سے یہ چائنا کی مخالفت ہو رہی ہے. جو ہماری اپنا یہ گوادر کی پورٹ ہے, یہ انہوں نے سی پیک کی سب سے پہلے مخالفت شروع کی امریکہ نے, کیونکہ وہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ چائنا کو یہ کوریڈور ملے اور اس کی تجارت ہو اور اس کو زیادہ بینیفٹس ہوں اور اس کا وقت بھی بچے اور اس کا پیسہ بھی بچے. اس لیے سر توڑ کوشش جو ہے وہ کی گئی کہ سی پیک جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی گئی, اور گوادر کو بھی بننے میں تاخیر جو ہوئی وہ اسی رکاوٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہے. دوسری طرف انہوں نے اسے کمزور کرنے کے لیے ٹیرف لگائے کمپنیوں کے اوپر. اب
ایک طرف ٹیرف لگا رہے ہیں, دوسری طرف ان کو ان کے راستے روک رہے ہیں, اور تیسری طرف سب سے بڑا ایران کا جو تیل کا خریدار ہے وہ چائنا ہے. اس کو وہ جو اپنا ہرمز ہے اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے بلاکڈ لگا کے ان کی آمد و رفت کو بھی کنٹرول کیا, نقصان پہنچایا, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایک طیارے کو بھی, ان کے ایک جہاز کو بھی ہٹ کیا, اس کو بھی روکا. اب مجھے بتائیں, وہ بڑے, جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بھی کہا اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, بڑا اچھا انالیسس پیش کیا کہ چائنیز جو ہیں وہ بڑے تحمل مزاج اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں, اور وہ بڑے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو سخت اس میں اسٹریس میں بھی وہ اپنے آپ کو متحمل مزاج رکھیں اور بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. انہوں نے ان کا ویلکم تو بڑے شاندار طریقے سے کیا, لیکن آپ نے دیکھا نہیں, ایک پریزیڈنٹ کو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایئرپورٹ پہ بھی پریزیڈنٹ لینے کے لیے جائے. کیا وہاں پہ شی جن پنگ خود گئے؟ کیا انہوں نے ان کا ویلکم کیا؟ ٹھیک ہے, وہ ان کو بعد میں ملیں گے, اچھے طریقے سے مل رہے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا میسج دے دیا گیا ہے. دیکھیں میاں زبیر صاحب, اسی بات سے ہم آگے بڑھتے ہیں. آمنہ الفت صاحبہ نے جو کہا کہ امریکی پریزیڈنٹ کا جو استقبال کیا ہے وہ 300 چائنیز بچے تھے, ایک ان کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ وزیر خارجہ, یعنی جو وزیر خارجہ پورے بھی نہیں تھے, اس کے ایک وائس پریزیڈنٹ تھے, اور دوسرے امریکی سفیر تھے جو چائنا میں ہیں, اور ایک چائنی سفیر تھے جو امریکہ میں ہیں. یہ ٹوٹل لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے. اب بچوں سے کروایا, یعنی یہ ویسے دے دیا کہ تم بھی ایک بچے ہی ہو ٹرمپ صاحب کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور امریکہ کی اوقات کیا ہے. چائنا تو کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا. جی بہت شکریہ آپ کا بھائیا کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے بلایا ہے. سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آمنہ الفت صاحبہ نے فرمایا, اور میرے الفاظ انہوں نے اچک لیے, کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنیز انہیں بچے سمجھتے ہیں امریکنز کو, ان کی حرکتیں اور جو کرتوت ٹرمپ کرتا ہے وہ تو بچوں کی بھی کہنا توہین سمجھتا ہوں. وہ ایک بیوقوف اور مکار انسان ہے جسے آپ ٹرمپ کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سادہ آدمی اچھا, یہ میرے خیال میں لائن میں کوئی گڑبڑ ہوئی, یہاں پہ میں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دوسری طرف چائنا نے کیا کیا. چائنا نے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ سفارتی جو معاملات ہیں اس میں تیزی لائیں, اور انہوں نے کہا کہ ثالثی کا جو معاملات ہیں اس کو ذرا تیز کر دیں. جی میاں صاحب. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, میرے بھائی نے ابھی جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ چائنا ابھی ہٹ گیا اپنا, امریکہ ہٹ گیا اسرائیل سے, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھی نہیں ہیں. یہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اپنے لے پالک بچے کو, اور وہ لے پالک بچہ اتنا خود سر ہے کہ وہ امریکہ کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. چند دن نیتن یاہو کو خاموش رکھا کہ اس کی جو عسکری معاملات ہیں ان کو سیدھا ہونے دیں, اور یہ جتنے بھی پلان کیے اس کو سیدھا ہونے دیں تاکہ دوبارہ ایران پہ حملہ کیا جائے. اب امریکہ چائنا کے دورے پہ ہے, ڈالر کی جگہ یوان آ گیا, امریکہ کے تیل کی جگہ روس کا تیل آ گیا, امریکی صدر کی پاپولیرٹی جنگ کھا گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے بھائی نے ایک اور بھی بات کہی کہ جو چائنا ہے وہ خارجہ پالیسی جو اس کی ہے وہ بھی ایسی ہو جیسی پاکستان کی ہے. تو پھر کام کر لیں, عاصم منیر کو چائنا کو دے دیتے ہیں, تاکہ جو خارجہ پالیسی ہے جو چلا رہا ہے وہ ان کو دے دیتے تاکہ چائنا بھی کامیاب ہو جائے. تو آپ یہ کریڈٹ نہ لیں کہ حکومت نے کچھ کیا یا شہباز نے کچھ کر لیا یا آپ نے کچھ کیا, آپ نے ککھ نہیں کیا. آپ کی ڈوبتی نیا کو سہارا دیا ہے جنرل عاصم منیر نے. آپ جب الیکشن میں آئیں گے نا ووٹ لینے کے لیے, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ دنیا کے تو لیڈر بن گئے, اور چینی اور آٹے دال کا بھاؤ جو آپ نے کیا اور جو 450 روپے پیٹرول کر دیا, غریب آپ سے جب سوال کرے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پاپولیرٹی جو انٹرنیشنل ہیرو ہیں اور ملک میں زیرو ہو گئے. تو میں یہ ایک پاکستانیوں کی آواز ہے جس کو چل رہی ہے, لیکن عاصم منیر کا کامیاب جو ہمت, حوصلہ, اور خاص طور پہ 7 طیارے جب گرائے, 8 طیارے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں, تو جو گرائے اس سے بھی ان کی حکومت کو سہارا ملا. لیکن چائنا بہت بڑا کھلاڑی ہے. چائنا جو ہے اس نے اپنی معاشی ترقی کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں دنیا میں اس کے ٹکر کا دوسرا کوئی
नहीं है। चाइनीज़ ने इंतहाई तहम्मुल के साथ, इंतहाई तरक्की के साथ, उनके पास वो कुछ है वो शो ही नहीं करते हैं। अमेरिका उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप गया उन पे टैरिफ लगाने के बाद, उन पे पाबंदियां लगाने के बाद भीख मांगने के लिए, उनसे भीख मांगने के लिए कि मुझे उस गैरतमंद कौम से बचा दे जो खेड़ा नहीं छोड़ रही है। आप देखिए अगर ईरान खत्म हो चुका होता तो वो कभी के हथियार डाल चुके होते। इसकी धमकियां, गिदड़ भपकियां, कितने जहाज इसने वहां भेज दिए अपने वहां पे बहरी बेड़े, इब्राहिम लिंकन भेजा, उसको इन्होंने जो है वो जी बिल्कुल ठीक है मियां साहब। नज़ीर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को उसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।